बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। यकम जून पाकिस्तान में पीर की सुबह आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 184। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहली खबर बलूचिस्तान से आपके सामने रखते हैं। आपको असल अहवाल बताते हैं। जो हमारे चौधरी साहब हैं वो तो आपको अपना नैरेटिव आपके सामने रखते ही रहते हैं गदला करके, ताकि आपको समझ ना आए कि बलूचिस्तान के इस वक्त हालात हैं क्या और वहाँ पर बन क्या रहा है। ज़रा वीडियो देखिए गौर से। इसमें हमने असलहा पकड़ा हुआ है लोगों ने उसको ज़रा धुंधला किया है जानबूझकर, क्योंकि यूट्यूब के कुछ रूल्स होते हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। तो असलहा बरदार जो बीएलए के दहशतगर्द कहना है आपने उन्हें दहशतगर्द कहें, सेपरेटिस्ट कहना है सेपरेटिस्ट कहें, यही हुकूमत पाकिस्तान उन्हें कहती है। उन्होंने नाका लगा रखा है, चेक पोस्ट बना रखी है। ऐसी सैकड़ों चेक पोस्टें जो हैं वो बीएलए ने खुले आम पूरे बलूचिस्तान के अंदर लगा रखी हैं। बलूचिस्तान जो है वो नो गो एरिया है बहुत सारे पाकिस्तानियों के लिए। मसलन कोई पंजाबी अगर उधर चला गया तो वो तो बच के वैसे ही नहीं आता। अब तो आपने सुना था पिछले दिनों कि जो गवादर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर और उनके एक दो और साथी, वो पता नहीं कितने दिन बेचारे अगवा रहे और उसके बाद उनकी जान छूटी। इसी तरह आए दिन हुकूमती, कभी एयरपोर्ट के सिक्योरिटी ऑफिसर को उठा लिया जाता है, कभी किसी एसी को, कभी किसी डिप्टी कमिश्नर को। तो मामलात इसी तरह के वहाँ चल रहे हैं। गौर से इस वीडियो को देखिए। पुलिस की गाड़ी आ रही है और पुलिस ज़ाहिर स्टेट है, रियासत है, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव इदारा है। तो पुलिस की गाड़ी आ रही है और वहाँ पर बीएलए ने अपनी चेक पोस्ट बनाई हुई है। गौर कीजिए कि पुलिस बीएलए की चेक पोस्ट से बिल्कुल शरीफ शहनाज की तरह, मतलब मैं वैसे ही नाम ले रहा हूँ, शरीफ शहनाज कह लें या शरीफ रज़िया कह लें, उसकी तरह गुजर रहे हैं पूरी शराफत के साथ, बग़ैर उनको पूछे कि आपने यहाँ नाका क्यों लगा रखा है, आपको क्या तकलीफ़ है, आप सेपरेटिस्ट हैं या आप कौन हैं, आप यहाँ पर बंदूकें उठाकर नाका लगाकर क्यों हुकूमत की रेट को चैलेंज कर रहे हैं। बल्कि नज़र ये आ रहा है कि जो बलूचिस्तान पुलिस है, जो पाकिस्तान की रियासत का एक रिप्रेजेंटेटिव इदारा है, वो बीएलए की टेरिटरी के अंदर उनकी मर्ज़ी से मूव कर रहा है। जी हाँ, ये सूरत हाल अनफॉर्चुनेटली वहाँ से नज़र आ रही है। जाहिर है टेरिटरी तो ये पाकिस्तान की है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि जैसे दहशतगर्दों ने मुकम्मल कब्ज़ा वहाँ पर अब जमा लिया है। लेकिन हमें ये बातें नहीं बताई जाती। हमें पता नहीं कौन कौन सी कहानियाँ बनाई जाती हैं और बताई जाती हैं। और यहाँ ये याद रहे कि जिस तरह इस वक्त पूरे पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की हुकूमत है और ये अर्दली शर्दली रखे हुए हैं। बलूचिस्तान में पिछले कम अज़ कम 40-50 साल से तो हम यही देख रहे हैं कि डायरेक्टली मिलिट्री जनरल्स जो हैं उन्हीं की हुकूमत है। वहाँ पर हुकूमत में जिसको भी बिठाया जाए, जैसे आजकल सरफराज बुगटी बैठे हैं जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जनरल्स के, और उन्हें शामिल करवा रखा है पीपल्स पार्टी में। तो दिखने को पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन असल में नहीं। पीपल्स पार्टी का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, लाइसेंस इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे किसी के साथ किसी के पास कोई लाइसेंस हो तो आप उसका वो लाइसेंस लेके आगे धंधा अपना कर लें, काम अपना कर लें। तो पीपल्स पार्टी का नाम और हवाला इस्तेमाल हो रहा है। काम वहाँ पर हमारे मिलिट्री जनरल्स ही करते हैं। परफॉर्मेंस क्या है वो ग्राउंड के ऊपर आप देख लीजिए। बलूचिस्तान को इफ़ेक्टिवली ब्लीड कर दिया गया है मुकम्मल। और अब दीदा दिलेरी यहाँ तक हो गई है कि बीएलए वहाँ नाके लगाकर खड़े हैं और पुलिस बेचारी रज़िया की तरह वहाँ से बड़ी ही शराफत के साथ उनके नाके की, आप ये कहिए कि उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, अब यही मैं जुमला कह सकूँगा, उसको एक्सेप्ट करते हुए वहाँ से पुलिस जो है वो गुजर रही है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया एक तरफ, तो ये हमारी हकीकत है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अब आगे 2-3 खबरें आपको दूंगा, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये हकीकत है। और दूसरी तरफ हमारे जनरल्स किस मिजाज में हैं, मैं ये कहूँगा कि किस ख्वाब में हैं, या कौन सी चीज़ें हमें बताते हैं और दुनिया को बताते हैं, उसमें तालमेल कितना फ़र्क है, उसको ज़रा सुन लीजिएगा। पाकिस्तानी रॉकेट फोर्स के नए कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नुमान ज़िक्रिया भारत के जारहाना अज़ाइम को बेनकाब करते हुए, ये आईएसपीआर ने ये टिकर जारी किए हैं कि उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस के अंदर, डायलॉग या कॉन्फ्रेंस के अंदर, उन्होंने पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट किया है और वाज़े किया है कि मुस्तकबिल की जंग में फ़ैसला मिनटों में नहीं बल्कि सेकंड्स में होगा। पहले तो घंटों में होते थे ना फैसले, दिनों में, सालों में, महीनों में, फिर दिनों में, फिर घंटों में। अब वो कहते हैं कि मिनटों में नहीं, सेकंड्स में फैसले होने हैं अगर आने वाली जंग पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लगी। वो कहते हैं
کہ پاکستان اور انڈیا کا اب فاصلہ اتنا کم ہے، دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بارڈر جڑے ہوئے ہیں، فاصلے اتنے کم ہیں کہ بیلسٹک میزائلوں کا فلائٹ ٹائم جو ہے وہ محض 180 سے 300 سیکنڈ تک رہ گیا ہے۔ مطلب 3 منٹ کے اندر اندر میزائل اگر فائر ہوگا ایک ملک سے تو دوسرے ملک میں جا لگے گا۔ تو اب 180 سے 300 سیکنڈ ہیں صرف فیصلہ کرنے کے۔ تو آپ سب نے ڈر نہیں جانا، ظاہر ہے ایسے فیصلے پہلے سے ہوئے ہوتے ہیں، ذرا تھوڑی سی اس میں جنرل صاحب جو ہیں وہ ڈرامائی تشکیل زیادہ ڈال رہے ہیں۔ تو جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ایسے فیصلے پہلے سے ہوتے ہیں۔ مثلا ہاسپٹل میں اگر کوئی پیشنٹ ایڈمٹ ہے تو ڈاکٹرز کو پتہ ہے کہ اگر یہ والی چیز ہوئی تو پہلے سے ہی فیصلے ہوئے ہیں کہ اس کو یہ دینا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ سب نے ڈر نہیں جانا کہ ہون ساڈا کی ہوئے گا، ساڈا وہی ہوئے گا جو بی ایل اے کے ساتھ ادھر ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری گراؤنڈ ریالٹیز ہیں۔ لیکن دنیا کو ہم سنسنی خیز قسم کے نمبرز دے رہے ہیں کہ ہم اتنی جناب اتنے کوئک ہیں کہ 180 سے 300 سیکنڈ کے اندر فیصلے وہاں پر ہم نے کرنے ہیں۔ ظاہر ہے دونوں سائڈز کو ایک ہی طرح کا معاملہ ہے، اور جب ایسے معاملات درپیش ہوتے ہیں تو پہلے وقت سے پہلے اس کے ایس او پیز بن جاتے ہیں، وقت سے پہلے آپ ڈیسیجن کر لیتے ہیں۔ لیکن اصل میں جب خطرہ اتنا ریئل ہو تو پھر اس کے خطرے کو ہینڈل کیسے کرنا ہے اس کا فیصلہ کسی بھی قوم کے ملٹری جنرلز نہیں کرتے، وہاں کی سیاسی قیادت کرتی ہے، ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر کرتی ہے، پوری دنیا کو انگیج کر کے کرتی ہے۔ پاکستان کے اندر فتنۃ الہندوستان فتنۃ الہندوستان فتنۃ الہندوستان کی گردان کر کے نہیں کرتی۔ واقعی پھر اگر انڈیا سے ایسا خطرہ ہے تو انگریزی زبان میں، جی ہاں 58 سے 58 نہیں، انگریزی زبان میں جا کے آپ پوری دنیا کو روشناس کرواتے ہیں کہ یہ خطرہ ہے اور انڈیا یہ کر رہا ہے۔ جو کچھ آپ سب کو یاد ہوگا، بار بار آپ کے سامنے وہ سٹوری رکھتے رہے ہیں ہم، کہ جس طریقے سے انڈیا پاکستان کے اندر آ کے پاکستانیوں کو قتل کر رہا ہے اور اس کے اوپر پاکستان نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، پاکستان کی ملٹری نے، پاکستان کے فارن آفس نے کوئی افیکٹو طریقے سے دنیا کو نہیں بتایا تو کس نے بتایا؟ آپ سب کے سامنے ہم نے یہ ایک سے زیادہ مرتبہ ٹیلی گراف، گارڈین، سبھی کے جو فیچرز ہیں، اسپیشلی گارڈین کی جو سٹوری تھی وہ آپ کے سامنے رکھی، جنہوں نے پوری تفصیل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی کہ کس طریقے سے، اور دنیا کے سامنے رکھی اور انگریزی زبان میں رکھی۔ لیکن ہم لوکل قسم کے ٹکر جیسے یہ ایشو کیے گئے ہیں، ویسے ہی ٹکر ہم اپنی قوم کو ہی بس فتح کرتے رہتے ہیں اور اپنی قوم کو ڈراتے رہتے ہیں، اور یہ بھی اردو زبان کے اندر یہاں پر جاری کر دیے گئے ہیں کہ آپ بس سارے بیچارے کرسی پکڑ کے بیٹھ جاؤ کہ 180 سے 300 سیکنڈ کے اندر فیصلے ہونے ہیں۔ مطلب یہ نہیں بتاتے کہ آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں، پریشان نہ ہوئیے، اسٹے کام۔ ایسے فیصلے پہلے سے ظاہر انڈیا نے بھی کر رکھے ہیں۔ اگر 3 منٹ کے اندر میزائل جا کے وہاں ہٹ کرنا ہے، وہاں تو مودی ہی فیصلے کرتا ہے، وہاں جنرلز تو نہیں کرتے نا، ظاہر ہے ہماری طرف تو جنرلز کرتے ہیں۔ تو مودی کو اٹھا کے تو نہیں پوچھیں گے کہ مودی صاحب اب کیا کرنا ہے، واپس میزائل آ رہا ہے تو واپس داغنا ہے کہ نہیں داغنا۔ ظاہر ہے ایسے فیصلے ایس او پیز بنے ہوئے ہیں، اگر ایک کنٹری سے میزائل آتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے وہ سارے فیصلے وہاں ہوئے ہوئے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں انٹرنیشنلی، آپ انگیجمنٹ کیا کر رہے ہیں، آپ اپنے لیے کتنی مائلیج سمیٹ رہے ہیں اس ساری چیز کے اندر، وہ آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی خبر گلگت بلتستان، اور اس کو میں تفصیل سے آج آپ کو بتاؤں گا کہ گلگت بلتستان کی ہسٹری کیا ہے اور ہم وہاں پر کس قسم کی ناعاقبت اندیشی سے کام لے رہے ہیں، اور پاکستان کو ایک اور بلوچستان جیسے سانحے سے ہمکنار کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں جو گلگت بلتستان کا الیکشن ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو بھی وہاں پر مبصر گئے ہوئے ہیں وہ بھی ایسی باتیں بتا رہے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے سن کے۔ حبیب اکرم صاحب کہتے ہیں کہ پچھلی دفعہ 2020 میں جب یہاں پر الیکشن ہوا تو ان کو میں کور کرنے وہاں گیا تو ایک ہی مطالبہ تھا کہ گلگت بلتستان کو بھی صوبے کا درجہ دیا جائے۔ عام لوگ کہتے تھے کہ ہمارے ہاں اتنی ترقی نہیں ہوئی، ہمیں اتنے ریسورسز نہیں مل رہے، ہمیں بھی چیف منسٹر چاہیے، ہمیں بھی صوبائی نظام چاہیے، جیسے خیبر پختونخوا ہے، پنجاب ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، ہمیں بھی صوبہ بنائیے۔ تو ان کا یہ تقاضا تھا کہ ہمیں ہر صورت صوبہ چاہیے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب اس دفعہ وہاں پر گئے ہیں تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ اب اس دفعہ صوبے کا اتنا مطالبہ نہیں کر رہے؟ تو حبیب اکرم کہہ رہے ہیں صوبے کے اوپر بہت زیادہ بات نہیں ہو رہی۔ تو حبیب اکرم کہتے ہیں کہ ان کو گلگت بلتستان کو اب صوبہ بنا دیا گیا یا نہ بنا دیا گیا اس کے اوپر اتنا زیادہ انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ پوچھنے پہ پتہ چلا کہ ایک مسلم لیگ نون کے لیڈر ان کے لوکل، مطلب یہ پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہو رہی یا کسی اور جماعت کی نہیں، مسلم لیگ نون کے ایک ان کے لوکل لیڈر آگے سے حبیب اکرم کو کہتے ہیں
کہ جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا ہے ملک کے طول و عرض اور صوبوں کے اندر، ہمیں ڈر لگ گیا ہے کہ اگر گلگت بلتستان کو بھی صوبہ اسی طرح کا بنوا لیا تو کل کو ہم یہاں احتجاج بھی نہیں کر سکیں گے، کل کو ہم یہاں پر ڈفرینس آف اوپینین یا کوئی ایسی آواز نہیں اٹھا سکیں گے جو تنقیدی ہو۔ انہوں نے کہا ہمیں ایسا صوبہ نہیں چاہیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نون لیگ کا ایک لوکل لیڈر کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایسے صوبے سے، ہم ویسے ہی اچھے، ہمیں ایسا صوبہ بنا کے نہ دیں، ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ جو پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا صوبائی ٹیریٹریز کے اندر جو آسمان توڑا گیا، زمین تنگ کی گئی تحریک انصاف کے اوپر، ان کے ورکرز پر، عورتوں پر، مردوں پر، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے صوبہ بنوا لیا تو یہاں بھی چودھری نظام الدین یہی کرے گا۔ ابھی تو ہماری جو ایک ٹیریٹوریل سینسٹیوٹی ہے اس میں پھر بھی ہمیں تھوڑی بہت معافی ہے، ہم چھوٹا موٹا احتجاج کر لیتے ہیں، اس کی معافی مل جاتی ہے، پھر تو یہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ اب وہاں پر رائے ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کراچی، پشاور اور لاہور دیکھ لیں اور خود ہی فیصلہ کریں۔ سعد رفیق کا اسکردو میں انتخابی جلسے سے خطاب۔ سعد رفیق صاحب بھی ویسے بہت ہی مہان شخصیت ہیں، میں تو ان کا بڑا ہی گرویدہ ہوں۔ یہ ماشاءاللہ ویسے بہت اچھا کھیلتے ہیں، انقلابی بھی بنتے ہیں۔ ان کے بھائی جو ہیں وہ مریم نواز کی گورنمنٹ کے اندر اس وقت وزیر ہیں۔ ان کی ظاہر ہے ان کے والد محترم، اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ سیاست میں آئے تھے، دونوں بھائیوں نے آگے سے ان کی میراث پکڑی۔ خواجہ سعد رفیق مین آپ یہ کہیں کہ کرتا دھرتا ہے، سربراہ ہیں خاندان کے۔ ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں سلمان رفیق غالباً ان کا نام ہے، وہ اس وقت پنجاب کے اندر وزیر ہیں، فارم 47 پر جیتے ہوئے ہیں۔ خواجہ صاحب انقلابی بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں فارم 47 والا نہیں ہوں، بیان بھی اکثر دیتے ہیں حکومت کے حق میں، جمہوریت کے حق میں، حکومت کے حق میں تو دینے ہی ہیں لیکن جمہوریت کے حق میں، اور اچھی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں۔ لیکن سات بھائی جو ہیں وہ مکمل طور پر جو خانوادہ ہے، جو گھرانہ ہے، وہ مکمل طور پر اس وقت بینیفیشری ہے ان فارم 47 کا۔ بھائی نے سیٹ بھی جیتی ہوئی ہے، وزارت کے مزے بھی ہیں، لوشے بھی ہیں سارے کے سارے، اور پھر سعد رفیق صاحب انقلابی قسم کے بیچ میں ٹھس ٹھس قسم کے بیانات بھی چھوڑتے ہیں، خود بھی انقلابی بنتے ہیں۔ اچھا، ایک انہوں نے اور بھی ماڈرن کام کیا جو شاید دوسرے نون لیگی نہیں کر سکے۔ جب انہوں نے پیسہ بنایا، جیسے بھی بنایا، تو انہوں نے سوچا کہ اب اس پیسے کو دنیا کے سامنے بھی تو رکھنا ہے، کل کسی نے سوال پوچھنا اتنا پیسہ کیسے آیا۔ تو جب ان کے اوپر کرپشن کے کیسز بنے اور پوچھا کہ آپ کے پاس یہ پیسہ کیسے آیا، انہوں نے کہا کہ میرے بانڈز نکل آئے ہیں، یہ جو بانڈز ہوتے ہیں، یہ جو انعام نکلتا ہے ہمارے، وہ نکلے۔ کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں 49 ملین کے بانڈز ہی انہوں نے اپنے نکلوا دیے راتوں رات کے میرے، یہ کہا جاتا ہے، کلیم کیا جاتا ہے، ان کے اوپر نیب کا ریفرنس بنا تھا کہ ان کے بانڈز بہت نکلتے تھے۔ اب آپ سوچیں گے وہ کیا معاملہ ہے؟ وہ معاملہ یہ ہے کہ اگر میرے پاس کوئی ایسے پیسے ہیں میرے پاس جو میں نے کرپشن سے یا کسی طرح بھی کما کے رکھے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے وہ میں باہر تو نہیں کر سکتا۔ اگر میں ان پیسوں کو باہر نکالوں گا تو حکومت، ٹیکس، نیب پوچھے گا یہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے، تو اب وجہ چاہیے کہ پیسے کہاں سے آئے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بانڈز کی کسی بڑے ڈیلر کے ساتھ رابطہ کر لو، لوگ ان سے بانڈز خرید کے جاتے ہیں تو لسٹ میں دیکھتے ہیں، اگر ان کے بانڈ کا نمبر نکلے تو وہ اسی کے پاس آتے ہیں اپنے بانڈ کی رقم بھی حاصل کرنے کے لیے، تو اس سے آپ اٹھی سٹی لگا لیں۔ وہ جو دکان والا ہوگا وہی اس بانڈ جو بیچنے والا ہوگا، جو شخص جس کا بانڈ نکلے گا اور لے کے آئے گا کہ جی یہ میرا بانڈ نکلا، یہ دیکھیں نمبر، تو اس کا اگر لیٹ سے 1 کروڑ روپے کا نام نکلا ہے تو بانڈ والا کہے گا کہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں یہ 1 کروڑ روپیہ نہ لیں، یہ ہم لے لیں گے، پتہ نہیں ابھی 3 4 6 مہینے لگنے، آپ کا 1 کروڑ کا نکلا ہے نا، وہ کہے گا ہاں جی یہ لیں آپ 1 کروڑ، یا یہ لیں 1 کروڑ 2 لاکھ، یا یہ لیں 1 کروڑ 5 لاکھ۔ وہ بندہ پیسے پکڑے گا، کیش میں اسے پیسے مل رہے ہیں، کوئی ٹیکس نہیں کٹ رہا، کچھ نہیں ہو رہا، وہ پیسے پکڑ کے روانہ ہو جائے گا۔ بعد میں بانڈ والے جو صاحب ہیں وہ بلائیں گے سعد رفیق صاحب کو، یا جنہوں نے بھی اپنا بانڈ نکلوانا ہے، ان کو کہیں گے کہ جناب بھریں اس میں اپنا ساری انفارمیشن۔ تو اب انفارمیشن بھری تو وہ جو 1 کروڑ روپیہ نکلا وہ وائٹ ہو گیا سارے کا سارا، کیونکہ اب آپ نے انعام جیت لیا۔ تو ان کی ایسی اسٹریٹجی تھی کہ ان کی اور ان کے بھائی کے دڑا دڑ بانڈ نکلے اور کوئی 49 ملین کے بانڈز ہی نکل آئے ان سالوں کے اندر۔ تو ظاہر ہے جو بھی پیسے ان کے پاس پڑے تھے، جیسے بھی پڑے تھے، وہ بانڈز کے اندر انعام نکلا تو وہ لیگل ہو گئے سارے کے سارے پیسے۔ ظاہر ہے ٹیکس کا ریٹ بھی کم ہوگا تو وہ وائٹ بھی ہو گئے، ٹیکس بھی کم، اور ہنگ لگے نہ پھٹکڑی، مفت کی پبلسٹی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہوا کیا اور کیسے۔ تو خواجہ صاحب کام ڈالتے ہیں، چوں نہیں ہونے دیتے، پتہ نہیں لگنے دیتے۔ اب وہ وہاں جا کر کیا کہہ رہے ہیں، ذرا آپ نے باتیں سننی ہے اور پھر سر دھننا ہے، اور یہ ان کے بہتر والے پولیٹیشین ہیں، لیکن اڈاسٹی چیک کیجئے ان کی کہ یہ باتیں کیا کر رہے ہیں۔ پہلے تو کہتے ہیں کہ کراچی، پشاور اور لاہور دیکھ لیں، کراچی، پشاور اور لاہور دیکھ لیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔
اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کو پہلے پورا تباہ کرو اور پھر اسے ایک برائی کی اگزامپل بنا کے اسے تھوڑا سا اچھا کر کے سیٹ کر لو. یہ ایسے ہی ہے, کسی بندے کی 2 بندے کمرے میں بیٹھے ہوں, 2 بندے اندر داخل ہوں, ایک کی دونوں ٹانگیں کاٹ دے اور دوسرا کہے کہ میں نے صرف تمہارا ایک بازو کاٹا ہے, دیکھو میں کتنا اچھا ہوں, اس نے تو اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی ہیں. ہاں, موازنہ وائز تو ٹھیک بات ہے, لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ پہلے کراچی کو, لاہور کو, سب کچھ کو انہوں نے تباہ کیا. اب اس کے بعد ایک شہر پر پورے پنجاب کا پیسہ لگا کے اور اس ایک شہر کو کہتے ہیں کہ دیکھیں, اور اس شہر میں بھی اگر آپ دیکھیں تو انڈر گراؤنڈ پانی کا انتظام ہو یا جو آج کل بڑے بڑے پروجیکٹ مریم صاحبہ پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, وہ روڈا سٹی ہو یا جو والٹن کے قریب ایک عمران خان صاحب نے ایک پورے کا پورا بنایا ہے, آپ یہ کہیے کہ سٹی کے اندر کمرشل ایک پورے کا پورا یونٹ بنایا, میرے ذہن سے نام نکل گیا اس کا. وہ تمام جو میجر پروجیکٹس ہیں وہ تحریک انصاف کے زمانے میں تھوڑے وقت میں ہوئے. چند سڑکیں اور انڈر پاس اور اس طرح کی چیزیں بنا کے انہیں لگتا ہے کہ لاہور بہت بہتر ہے اور کراچی, کیونکہ اب مسئلہ یہ کہ کراچی تو وہاں پیپلز پارٹی ہے, وہ تو میرا مطلب ہے کہ بغیر پانی کے, بغیر منہ گیلا کیے ہی نگل جاتے ہیں جو کچھ انہیں ملے. تو یہ کہتے ہیں دیکھیں ہم ان سے بہتر ہیں تو اس لیے آپ ہمیں چن لیں. تو یہ نہیں دیکھتے کہ 1947 میں ہم آزاد ہوئے تھے, بارڈر کی پرلی طرف جا کے دیکھیں گے انڈین پنجاب میں کیا ہے, وہاں 600 یونٹ کی بجلی فری ہے, اور یہاں لوگوں کے ساتھ حشر آپ نے کیا کیا ہوا ہے. لاہور کا مقابلہ آپ نے ادھر کیوں نہیں کرنا, آپ نے کراچی سے جا کے کیوں کرنا جہاں آپ ہی کے کزن جو ہیں یا آپ ہی کے بھائی جو ہیں انہوں نے تباہی مچا رکھی ہے. اچھا خیر, پشاور کی جہاں تک بات کریں تو آپ سب کے سامنے ہے کہ پشاور کے اندر جو ٹیررزم ہے, جیسے آج بلوچستان کی بات کریں کہ وہ بہت زیادہ پروگرس کیا ہونی ہے بلوچستان میں. ابھی آپ کو BLA کی ہم نے صورتحال دکھائی ہے, جہاں امن ہی نہیں ہے وہاں پروگرس آپ نے کتنی کر لینی ہے. لیکن بہرحال جو بھی اس سارے صورتحال کے اندر بھی کام ہوا وہ اگر آپ تقابلی جائزہ لیں گے تو کسی صورت بھی کم نہیں ہوگا جو وہاں پر آج بھی شہریوں کے پاس سہولتیں ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار ایک ہی پارٹی کو منتخب کر رہے ہیں, کوئی تو وجہ ہوگی نا. وہاں کے لوگوں کا ایسا تھوڑی ہے کہ ان کو سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں تو سعد رفیق صاحب جو آگے باتیں کرتے ہیں وہ سننے والی ہیں, بڑی زبردست ہیں. وہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو NFC ایوارڈ میں باقاعدہ حصہ دیا جائے. کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ آپ کی حکومت ہے. یہ 2 نمبری ذرا چیک کریں, حکومت اپنی ہے اور مطالبہ کر رہے ہیں وہاں جا کے. آپ کو تو بتانا چاہیے کہ میں وزیر اعظم سے مل کے آیا ہوں اور انہوں نے حصہ دے دیا ہے, آپ بھی وہاں جا کے مطالبہ ہی کر رہے ہیں. آگے سنیے گا. 18ویں ترمیم کے بعد وفاق کے مقابلے میں صوبوں کے پاس زیادہ مالی وسائل موجود ہیں. اسکردو میں 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے 100 میگا واٹ سولر منصوبے کا حوالہ دیا اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ لوڈ شیڈنگ بھی یہاں پر بند کی جائے. پھر مطالبے کر رہے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ حکومت ہم نے بند کر دی لوڈ شیڈنگ. اگر 22 گھنٹے وہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, کس منہ سے آپ ووٹ مانگنے وہاں گئے ہوئے ہیں اگر حکومت بھی آپ کے پاس ہے. اچھا, آخری بات میں ذرا اس میں آپ کے سامنے رکھ دوں جو بڑی امپورٹنٹ ہے اور آپ نے یاد رکھنی ہے آج کے بعد اسے ہمیشہ, کہ 1947 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہو گیا. گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ نہیں تھا. جی ہاں, 14 اگست 1947 کو گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ نہیں تھا. 1 سپٹمبر کو گلگت بلتستان 1 ستمبر 1947 کو پاکستان بننے کے 15 دن بعد بھی وہ پاکستان کا حصہ نہیں تھا. 30 ستمبر کو بھی وہ پاکستان کا حصہ نہیں تھا. 15 اکتوبر کو بھی وہ پاکستان کا حصہ نہیں تھا. وہ جا کے 31 اکتوبر کو پاکستان کا حصہ بنا اور وہ انہوں نے خود اعلان کیا, خود وہاں پر ریوولٹ کیا. مختصر اس کی اگر ہم آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیں, کیونکہ یہ خطہ بہت اہم ہے, اس لیے کہ ایسے سنگم پہ ہے کہ جہاں ایک طرف افغانستان ہے, دوسری طرف چائنا ہے, تو تیسری طرف انڈیا, اس وقت کا لارجر انڈیا اور آج کا پاکستان, اور انڈیا بھی ظاہر ہے. تو یہ ایسے سنگم پر ہے کہ انگریز کو یہ سمجھ آ گئی کہ اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے, اور سوویت یونین کا بھی اثر و رسوخ تھا اس زمانے میں سارے ایریا میں. تو 1846 میں انہوں نے امرتسر میں ایک ٹریٹی کی, ایک معاہدہ کیا, جس کے تحت برٹش نے کشمیر جو تھا اسے انکلوڈنگ گلگت بلتستان کو, اسے مہاراجہ سے جو ڈوگرا اور گلاب سنگھ کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی اس کی ملکیت. تو ڈوگرا راج اور گلاب سنگھ کو اس کی ٹریٹی کے تحت اس کا کنٹرول دے دیا. پھر جب اس کا معاملہ بڑھنا شروع ہوا, اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس بڑھنی شروع ہوئی اور برٹش راج کو لگا کہ اسے تو ہمیں خود مینج کرنا چاہیے, تو انہوں نے 1935 میں ایک نئی ٹریٹی کی اور مہاراجہ سے لیز پہ لے لیا 60 سال کے لیے کم از کم
گلگت بلتستان کا یہ علاقہ اور خود سے انگریز اسے مینج کرنا شروع ہوئے. پھر جب پاکستان اور انڈیا کا بٹوارا ہوا تو 1 اگست 1947 کو انہوں نے وہ لیز مہاراجا کو واپس دے دی. وہ جو لیز تھی وہ مہاراجا کو واپس دے دی تاکہ مہاراجا اپنے انڈیپینڈنٹ اب فیصلے کر سکیں. مہاراجا نے جو فیصلہ تھا وہ سب سے پہلے 26 اکتوبر 1947 کو، جی ہاں 26 اکتوبر 1947 کو فرسٹ کو برٹش نے واپس دے دیا مہاراجا کو گلگت بلتستان، جو لیز پہ لیا تھا 60 سال کے لیے 1935 میں غالباً. اور 26 اکتوبر پاکستان بننے کے کوئی آپ یہ کہہ لیجئے کہ 2-2.5 مہینے کے بعد 26 اکتوبر 1947 کو مہاراجا نے اعلان کر دیا کہ وہ انڈیا کا حصہ بن رہے ہیں. جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا تو جو گلگت اسکاؤٹس تھے، جو گلگت کے لوکل لوگ، ان کے اسکاؤٹس کا ایک فورس بنی ہوئی تھی، انہوں نے ریوولٹ کر دیا، بندوق اٹھا لی. اور ان کی اس وقت کمانڈ کون کر رہے تھے؟ کوئی پاکستانی فوج کے آفیسر نہیں، برٹش فوج کے آفیسر ولیم براؤن، میجر ولیم براؤن. وہ میجر نہیں جو میجر سرجری والے نہیں. اگر پچھلا ویلاگ آپ نے نہیں دیکھا تو کچھ بھی نہیں دیکھا. پچھلا ویلاگ ضرور دیکھیے جس میں میجر سرجری کی بات ہوئی ہے. تو یہ وہ میجر نہیں، میجر ولیم براؤن برٹش آرمی کے میجر کی بات کر رہے ہیں، میجر سرجری والے نہیں. تو میجر ولیم براؤن نے مہاراجا اور جو اس وقت کے گھنسارا سنگھ تھے گورنر، ان کی طرف سے مہاراجا کی طرف سے ان کو گرفتار کر لیا اور اسکاؤٹس نے وہاں پر پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا. اور 2 نومبر کو، 2 نومبر 1947 کو پاکستان کا وہاں پر فلیگ جو ہے وہ ریز کیا گیا. اور پھر تقریباً 15 جو نومبر ہے اس کے قریب پاکستان نے وہاں پر اپنا پورا عمل دخل بنا لیا. تو یہ ساری بات آپ کو پچھلی بتانے کی ضرورت یہ ہے کہ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو باقی سارے خطے تو پاکستان کے اندر ایسے ہی آ گئے. جو بھی ایگریمنٹ ہوا تھا اس وقت کا وائس رائے، قائد اعظم محمد علی جناح، نہرو، جو بھی چل رہا تھا وہ سب کچھ. لیکن گلگت بلتستان لڑ کے آیا ہمارے ساتھ لڑ کے آیا، پورے جسے کہتے ہیں سینہ ٹھوک کے لڑائی کر کے ہمارے ساتھ آیا. اور آج ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اب ہم ان کا الیکشن چوری کریں گے. اب ہم ان کی حق رائے دہی کو چوری کریں گے. جیسے مقبوضہ کشمیر کے اندر انہیں ووٹ کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کریں، گلگت بلتستان میں بھی اب ہم اسی سے ملتا جلتا، کیونکہ وہ تو آزادی چاہتے ہیں، یہاں تو یہ رہنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ، لیکن اپنی مرضی کا ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں. ہمارے جنرلز اب یہ ناعاقبت اندیشی چیک کریں ان کی. ہمیں ایک طرف بتاتے ہیں اتنی مطلب اینکیں لگا کے اتنی زبردست مدبرانہ تقریریں کرتے ہیں کہ 160 کے 180 سیکنڈ تو 300 سیکنڈ. جو گراؤنڈ ہے وہ بلوچستان میں دیکھیں کیا ہے. اس سیکنڈز والا کیا، ہم تو سینچریوں میں فیصلے نہیں کر سکے. آپ کہتے ہیں آپ نے 180 سیکنڈ میں فیصلے کرنے ہیں. آپ تو درست فیصلے سینچریز گزرنے کے بعد نہیں کر پا رہے. آپ پھر وہ غلط سائٹ پہ جائے جا رہے ہیں. اور اب یہ وہ علاقہ جس کا ہمیں مشکور ہونا چاہیے، جس کی سمجھ ہونی چاہیے کہ پوری غیرت مندی کے ساتھ ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہوئے ہیں، لڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان کو بے عزت کر رہے ہیں، ہم ان کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. چاہتے پتہ نہیں ہم کیا ہیں. آگے بڑھتے ہیں. یہ تو ہو گیا. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ گورا صاحب ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی برا نہیں کرتا تھا، کہیں کہیں وہ انڈیا کے ساتھ بھی کر گیا. تو جو میجر ولیم براؤن ہیں انہیں بعد میں خیر ہم نے پھر کوئی ستارہ بھی دیا تھا، انہیں ستارہ پاکستان دیا تھا انہیں بعد میں، کیونکہ انہوں نے ظاہر ہے پاکستان کے لیے اچھا کام کیا تھا. انہوں نے کیوں کیا تھا؟ ظاہر ہے جو اسکاؤٹس نیچے ان کی فورس ہے، جو ان کی امنگیں تھیں، انہوں نے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب عاصم منیر صاحب سے میں ایک بات کہتا ہوں، چلیں ان کی مان لیتے، میں ڈیل کرتا ہوں ان سے، وہ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کی فوج میں آزادانہ الیکشن کروائیں اور ان سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان آئین پہ چلے یا عاصم لا پہ چلے. فوج کے اندر سے آپ لے لیں پوائنٹ آف ویو، آپ کو سب سمجھ آ جائے گی کہ معاملہ ہے کہاں پر. تو ولیم براؤن نے یہی کیا تھا جو بلوچستان، جو اس وقت گلگت بلتستان اسکاؤٹس چاہتے تھے. اس نے ایز اے کمانڈر ان کی امنگوں کے مطابق فیصلہ کر کے وہاں پاکستان کا پرچم لہرا دیا. چلیں ہم اب جو کریں گے وہ آپ کے سامنے. اگلی خبر رفعت اللہ اورکزئی رپورٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ کابل میں بیٹھ کے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا. وجہ یہ بتائی کہ جو پچھلے مذاکرات ہوئے تھے استنبول میں، ان کی خبر لیک ہو گئی تھی اور وہ افغان جو وفد تھا انہوں نے لیک کی تھی، اس لیے پاکستان بہت خفا ہے اور ہم نے بیٹھ کے بات نہیں کرنی. میرے خیال میں یہ بھی ناعاقبت اندیشی ہے.
कल ही हम बात कर रहे थे रशियन एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरी चीज़ों का। हमें होश के नाखून लेने चाहिए, इतना दूर नहीं निकलना चाहिए। अगर चाइना चाहता है, दूसरे मुल्क चाहते हैं कि हम बैठ के मुज़ाकरात करें, तो हम क्यों नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत पीटीआई का पार्लिमानी पार्टी का इजलास, 30 से ज़ायद अरकान गैर हाजिर रहे, जियो न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है और भी बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शफी जान मौक़िफ़ दे रहे हैं कि नहीं, ये झूठ है। वैसे लोग कुछ अगर किसी वजह से ना आ सके हों तो ना आ सके हों, वरना वहाँ पार्लिमानी पार्टी में लोग आए और किसी किस्म का कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है। लेकिन जियो टीवी कहता है कि 30 से ज़ायद अरकान नहीं आए। अली अमीन गंडापुर, फजल इलाही, नेक मोहम्मद समेत कईयों ने तरक्याती फ़ंड्स, हल्का जाती मसाइल और काबीना में पोजीशन ना मिलने की वजह से उन्होंने इसका बाइकआउट किया। फिर कुछ की बैरून मुल्क मौजूदगी भी है, हज वज पे भी लोग गए होंगे ज़रूर, तो ये भी वजूहात है। बहरहाल 30 का नंबर सामने आया जी, और कहा जा रहा है कि 20 से ज़्यादा अरकान जो हैं उनकी तो वज़ीर आला से नाराज़गी की इतलात पहले ही सामने आ चुकी हैं। इसके बाद शहजाद नवाज़ ये खबर रिपोर्ट कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं। वो कहते हैं कि साबिक वज़ीर आला और मौजूदा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान पार्लिमानी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में दिलचस्प जुमलों का तबादला, मतलब सुहेल अफरीदी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर धमाकेदार एक लड़ाई की तरफ वो इशारा दे रहे हैं। कहते क्या हैं? वो कहते हैं कि पार्टी के अंदर सुहेल अफरीदी ने, उनके मुताबिक वो क्लेम कर रहे हैं, शहजाद नवाज़ जो जर्नलिस्ट हैं, कि पार्टी के पार्लिमानी ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सुहेल अफरीदी साहब ने लिखा कि पार्टी के अंदर एक जर्नैल ने 27 MPAs साथ होने का दावा किया है। पार्टी के अंदर के जर्नैल ने पार्टी के बाहर के जर्नैल से वादा किया है कि वो इमरान खान की हुकूमत गिरा देगा। वज़ीर आला मोहम्मद सुहेल अफरीदी। दूसरी तरफ वो कहते हैं, गंडापुर साहब ने आगे से वज़ीर आला से सवाल किया उसी ग्रुप में, इसकी तुम नाम क्यों नहीं लेते? अगर कोई इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है तो नाम लिया जाए। अपना सूबा आपसे कंट्रोल नहीं होता और दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पार्टी रहनुमाओं में गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना दुरुस्त नहीं। हम पहले भी इमरान खान के साथ खड़े थे, आइंदा भी उनके साथ ही खड़े रहेंगे। ये अली अमीन गंडापुर लिख रहे हैं। मीडिया मतलब कहना ये चाह रहा है कि वहाँ पर घुमसान की लड़ाई चल रही है इस तरह की कि अली अमीन गंडापुर रिवोल्ट करवाना चाहते हैं MPA से, इस बजट पास के अंदर प्रॉब्लम करना चाहते हैं, और अगर बजट पास ना हो तो आपको पता है अमूमी तौर पर हुकूमत गिर जाती है। तो अब कई लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि गंडापुर साहब को शायद ये मिशन दिया गया है कि आपने रिवोल्ट करवाना है ताकि वोट ना पड़े, और वोट नहीं पड़ेगा तो हुकूमत डिज़ोल्व हो जाएगी, और फिर वहाँ पर हो सकता है गंडापुर साहब की मर्ज़ी का, वो खुद नहीं लेकिन उनका पिक जो है उसे वहाँ पर कायम मकाम वज़ीर आला या निगरान वज़ीर आला के तौर पर इख्तियारात दे दें और पीछे बैठ के गंडापुर साहब ही सूबा चलाएं। ये हमें हमारे ज़राए बता रहे हैं कि ये एक प्लानिंग है। अब ये कितना सच है कितना गलत है, हो सकता है ये गंडापुर साहब के ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम हो, लेकिन ये चंद दिन है, इसमें सब कुछ सामने आ जाना है। और ज़्यादा मुझे यही लग रहा है कि इल्ज़ाम होगा, क्योंकि गंडापुर साहब मेरा नहीं ख्याल इतनी दूर जाएंगे, बाकी उनकी मर्ज़ी है। अगर वो जाते हैं तो आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा। फिर शहजाद नवाज़ कहते हैं कि 30 अरकान पर मुश्तमिल सूबाई असम्बली के मेंबरान का ये जो ग्रुप है, इन्होंने आज पार्लिमानी पार्टी में शिरकत से इनकार किया है और इन्होंने कहा है कि हमें एतबार नहीं है उनके ऊपर, और एक खुफिया जगह पर इन्होंने अपना एक एहतजाज करने का फ़ैसला किया है। अब ये मुझे नहीं पता कि खुफिया जगह पर इन्होंने कोई इंटेलिजेंस एजेंसी से हैं जिन्होंने खुफिया जगह पर एहतजाज अपना इजलास करना है, तो वो कह रहे हैं कि खुफिया जगह पर इनका इजलास होगा। इस्लामाबाद में रेस लगाती लैंड क्रूज़र का भयानक हादसा, अशराफिया के बच्चों ने फिर 4 लोगों को सड़क के किनारे खड़े हुए उनके ऊपर से गाड़ी गुजार दी, रोंद के कुचल के मार डाला। लैंड क्रूज़र थी जो आ रही थी ऊपर से मरी से, और आपस में एक लैंड क्रूज़र थी और एक और गाड़ी थी, उनका आपस के अंदर उन्होंने एक्वा थी या पता नहीं कौन सी गाड़ी थी, आपस में उन्होंने एक दूसरे के साथ रेस लगाई हुई थी। सड़क के किनारे खड़े, सड़क से बाहर खड़े लोगों के ऊपर जाके गाड़ी चढ़ा दी। 4 लोग मौके पर वफात पा गए। अब इनको इनके घर वालों ने ऐसे बचाना है जैसे
آپ کہیں کہ کوئی بات ہی نہیں. اچھا, شوگر مافیا نے ایک نیا کام ڈالا ہے, کہتے ہیں کہ چینی ملک میں زیادہ ہے, ہمیں ایکسپورٹ کرنے دی جائے. اس پر میں تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں, اگلے ولاگ میں کروں گا کہ اگر چینی زیادہ ہے تو قیمتیں کم کیوں نہیں ہو رہی چینی کی. یہ وہی پاکستانی قوم کے ساتھ دھوکا ہے جو ہر دفعہ ہوتا ہے, ایک بار پھر کرنے جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں اس بار کتنے پیسوں کا دھوکا کیا جاتا ہے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.